अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एज़ यूजुअल हमारे नॉवल को एंजॉय करे होंगे। ये पढ़ते पढ़ते पिक्चर पे नज़र पड़ी तो पता चला कि बाजी के कपड़े कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गए। मैंने पता नहीं किस ध्यान में जो है ये पिक्चर चूज़ कर ली। अभी सही से देखा तो पता चला बाजी के कपड़े कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हैं, लेकिन मैं अब पिक्चर चेंज नहीं कर सकती। आइज़ में ऑलरेडी मेरे पेन है और बहुत मुश्किल से ये एपिसोड बना पा रही हूँ। कल के लिए माजरत, मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन था जिसकी वजह से आइज़ पूरी स्वेल कर गई थी और मुझे कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो एपिसोड बनाना बहुत ही नामुमकिनात में से था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ी कल रेस्ट लिया, आज आइज़ बेहतर हुई है तो आपके लिए नॉवल वापस से तैयार करके लाई हूँ। और सबरीन के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। इंस्टाग्राम पर भी बड़े मैसेजेस आते हैं मुझे, फेसबुक पर भी आते हैं। तो देखिए, इंसान की अपनी हरकतें भी होती हैं, कुछ अपनी बेवकूफ़ियाँ भी होती हैं, कुछ हर किसी पे भरोसा कर लेना, बिना सोचे समझे कदम उठाना, अपने आप को हर छोटे बड़े मसले में फंसा लेना, ये सबरीन का अपना ज़ाती कसूर है। उसको ना किसी से मशवरा, ना कुछ पूछना गछना, उठ के मुंह दे देना हर चीज़ में, हर मुसीबत में आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन है। बहरहाल इन सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो अभी सबरीन का इंतज़ार कर रही है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जिस दिन शहराम को पता चलेगा कि सबरीन ने शहराम से शादी कैसे की थी और किस मकसद के लिए की थी, क्यों की थी, अभी तो वो चीज़ खुली नहीं है। अभी तो सबरीन किसी मसले में आई नहीं है, अभी तो चुनने मुन्ने मसलों में फंस रही, जिसमें से शहराम और शहजाम उसको निकाल लेता है। अब शहजाम को जब पता चलेगा कि सबरीन ने उसके साथ क्या किया कर रखा है तो फिर सोचें सबरीन की शामत कैसे आएगी। अभी तो सबरीन साहिबा ठंडे ठंडे निकल रही हैं, क्योंकि हर जंदा में से रोज़न बन के शहजाम जो है वो सबरीन को बाहर खींच लेता है। बहरहाल और सब ये कहते हैं जल्दी जल्दी, भाई अगर जल्दी जल्दी अगर ख़त्म कर दूंगी तो फिर कैसे चलेगा? अगर जल्दी जल्दी मुझे एपिसोड देनी होती तो एक साथ ही ना लगा देती मैं। 14 घंटे का नॉवल लगाया तो है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। हर कोई कहता है इतना लंबा 14 घंटा, हर से बात है इतने बड़ा कंप्लीट नॉवल होगा, फुल बड़ा नॉवल होगा कंप्लीट, वो 14 से 18 घंटे का लाजमी बनेगा। जो मैंने कंप्लीट नॉवल लगाया है वो तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, और फिर इस नॉवल के लिए बोलते हो कि जी जल्दी जल्दी लगाएं, लॉन्ग एपिसोड ने। एक एपिसोड बनाना इतना मुश्किल काम है। मैं आपको किस तरह से बोल, किसी दिन आप लोग प्लीज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आपको लोगों को हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा हो। चले बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं आज सबरीन साहिबा कौन से जो है ना मुश्किल के तैयार करके खड़ी हैं उसमें कूदने के लिए। और एपिसोड नंबर है 14, नॉवल है रोज़ान ज़िंदा, राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। दूसरे दिन नाश्ते के बाद शहजाम भी कफलिंग्स लगाता हुआ निक सा तैयार रूम से बाहर निकला। तभी दूसरे रूम से निकले वजूद को भी खिलाफ तवक्का तैयार देखकर उसके कदम जहाँ थे वहीं जम गए। उसकी नज़रों ने सबरीन के वजूद का तफसीली मुआयना किया था। सबरीन ने बादामी रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसके नीचे खुले गुलाबी रंग की प्लेन शर्ट और साथ में चौखानादार मैक्सी, उसके नीचे टाइट। वो उस वक्त वाकई एक बिजनेस सर्कल की खातून लग रही थी। इस ड्रेस ने उसका चार्म और बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी जो बात शहजाम की तेज़ नज़रों ने नोटिस की थी वो था सबरीन का मेकअप। वो हल्का हल्का मेकअप किए हुए थी, जिससे उसके खूबसूरत नुकूश और भी कातिल से लग रहे थे। उसके चेहरे से नजरें सरकती शहजाम की पुतलियां सबरीन के कानों में पड़े मोती की बालियों में अटक गईं। सबरीन जैसे जैसे कदम बढ़ाती आगे आ रही थी, ये मोती की बालियां भी उसके गाल को चूमकर फिर पीछे की तरफ बालों पर टिक जाती थी। इन बालियों की मुसलसल नकलो हरकत पर नजर टिकाए शहजाम जिंदगी में पहली बार दंग हुआ था। उसने कभी किसी औरत को इस जाविया निगाह से नहीं देखा था। वो एक प्रैक्टिकल बंदा था जिसे कोर्ट और उसके मसले ही निपटाने से दिलचस्पी थी। शायद उसकी ज़िंदगी में इससे पहले सबरीन की तरह कोई औरत आई भी नहीं थी, या आज की सुबह ही कुछ नए एहसासात साथ ले आई थी। शहजाम को अपने बदलते एहसासात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। चौंका तो तब जब वो करीब खड़ी हुई। वो कुछ बोल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे,
لیکن کیا کہہ رہی تھی؟ شہزام کے حواس اس وقت واقعی جامد تھے۔ چونکا تب جب صبرین اسے نظر انداز کرتی اپنا بیگ اور پرس اٹھانے کے لیے صوفہ پر جھکی۔ پھر سے کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہو؟ شہزام بولا بھی تو کیا؟ طنز کا تیر دے مارا۔ اسے خود بھی نہیں پتا چلا کہ کیسے اندر کی جلن باہر نکالی تھی۔ اس کے لہجے میں حسد کی ہلکی سی رمق صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے جاب مل چکی ہے، میں واپس آ کر ڈنر بھی تیار کروں گی اور بلی کو واک پر بھی لے جاؤں گی۔ صبرین کو بالکل بھی اس کے لہجے میں چھپی جلن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اس وقت نوکری مل جانے کی خوشی میں ان باتوں پر دھیان دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ واقعی اس کی بات پر لاجواب ہو گیا۔ اسے صبرین کی جاب سے نہ کوئی دلچسپی تھی نہ کوئی پریشانی تھی۔ بھلے وہ جاب کرتی لیکن اس وقت پر گھر میں ضرور ملتی اور کھانا بنانے کے ساتھ فدی کا خیال رکھنے میں بھی کوئی کوتاہی نہ کرتی۔ پھر سے پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے، شہزاب نے پچھلی بار کے سین کو یاد کرتے پھر سے طنز کیا۔ بالکل بھی نہیں، اس بار میں ہیڈ ڈیزائنر ہوں۔ صبرین کی طنزیہ مسکراہٹ نے شہزام کو واقعی خاموش کروا دیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے باہر نکلا۔ دونوں ساتھ ہی ایلیویٹر میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ لفٹ میں کھڑے ہو کر شہزام کا زندگی میں پہلی بار گلا خشک ہوا تھا۔ وہ حقیقت میں اس کے وجود کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ وہ آج تیار بھی ایسا ہوئی تھی کہ شہزام کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ خود کو اس کے سحر سے نکالنے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا اور یہ پہلی بار تھا۔ باہر نکلتے اس نے بمشکل اپنا حلق تر کیا اور اسے آفر کی۔ لفٹ چاہیے؟ نہیں شکریہ، میں آج اپنی گاڑی ڈرائیو کروں گی۔ صبرین کا لہجہ فارمل ہوا۔ میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روز روز آدھے راستے میں چھوڑ کر چلا جائے، اسی لیے اپنا سفر مجھے اکیلے طے کرنا ہے۔ اس کی گہری بات پر شہزام لاجواب ہو گیا۔ وہ یقیناً اس کا پچھلا رویہ اسے یاد دلا گئی تھی جب شہزام نے اسے بیداری سے آدھے راستے پر ہی اتار دیا تھا۔ ساتھ رہتے ہیں میرے سب، مگر مطلب کی حدوں تک۔ کہیں چلتا ہوں تو تنہا، کہیں رکتا ہوں تو تنہا۔ صبرین کی سوچوں کو جھٹکا لگا جب پیچھے سے کسی گاڑی نے ہارن دے کر سبز بتی کے جلنے پر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ صبرین نے ایک گہری سانس لے کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ٹھیک 8:30 پر وہ آفس پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ سارا اسٹاف ہی کافی ینگ اور ایکٹیو تھا۔ خاص بات کہ سبھی کے پاس کسی نہ کسی باہر کی مشہور یونیورسٹیز کی ڈگری تھی۔ جازم نے خوشدلی کے ساتھ اس کا ہر ایک سے اسپیشلی تعارف کروایا اور آفس لے آیا، جہاں اس نے بنا وقت ضائع کیے اسے منصوبے کی بلیو پرنٹ تھمائی۔ یہ گرین ماؤنٹین پر واقع پریزیڈنٹ ولید گردیدی کا 3000 اسکوائر میٹرز کا ولا ہے۔ یہ شخص اپنی کاروباری فرنچائزز کے لیے بیرون ملک تعینات ہوا کرتا تھا اور اسی طرح میں اس سے ملا۔ ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کا ارادہ میلبورن میں اپنے گھر واپس آ کر سیٹ ہونے کا ہے، اسی لیے اس منصوبے پر سخت محنت کرنا۔ تزئین و آرائش پر لاگت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ہالیڈے ریزورٹ پروجیکٹ بھی ہے جو سال کے آخر تک لانچ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کے ساتھ طویل عرصے تک پارٹنرشپ بلڈ کر سکوں گا۔ صبرین اس کی بات پر فقط سنجیدگی کے ساتھ سر اثبات میں ہلاتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا پریزیڈنٹ ولید گردیدی کا بیک گراؤنڈ شہزام سوری سے کافی حد تک ملتا جلتا تھا۔ تاہم اس کے الٹ پریزیڈنٹ شہزام سوری فقط 100 اسکوائر میٹر کے گھر میں رہ رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ جاذب کے چہرے پر پھیل گئی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ گردیدی کے بھانجے کی منگیتر بھی بلڈنگ اور انٹیریئر ڈیزائن بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، لیکن اسے اس کا کام بالکل پسند نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایماندار رہنا مشکل امر ہے۔ وہ اپنے ولا کے رینوویشن کا کام خفیہ رکھنا چاہتا ہے،
تم بھی یہ بات اپنے تک رکھنا، پریزیڈنٹ گردیزی کے لیے کوئی مشکل مت کریٹ کرنا۔ صبرین یہ سن کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ نہ صرف پریزیڈنٹ ولید گردیزی کے زندگی کے موجودہ تجربات شہزام سوری سے ملتے جلتے تھے، بلکہ اس کے بھانجے اور اس کی منگیتر کا تذکرہ بھی اتفاق سے ملتا جلتا۔ کیا حیرت انگیز اتفاق تھا! ہلکے پھلکے دل کے ساتھ وہ آفس سے نکل کر گرین ماؤنٹین کی طرف ڈرائیو کرنے لگی۔ یہ میلبورن کا سب سے بڑا مہنگا ترین لگژری ایریا تھا، جہاں صرف امیر طبقہ ہی اپنی جائیداد خرید سکتا تھا۔ عام آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل تھے، نہ اتنی استقامت تھی کہ وہ اس جگہ کے بارے میں سوچ سکے۔ وہاں پہنچی تو انٹرنس پر ہی سیکیورٹی گارڈ نے اس کی گاڑی کو آگے جانے سے روک دیا۔ بقول ان کے عام لوگوں کی گاڑی کا اندر ولا میں جانا ممنوع تھا۔ صبرین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور پیدل ہی ولا کی طرف چل پڑی۔ ایک 30 کے لگ بھگ دراز قد قبول صورت آدمی جس نے قیمتی بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا، سوئمنگ پول کے قریب کھڑا تھا۔ آپ ہی مسٹر ولید گردیزی ہیں؟ صبرین اس کے قریب پہنچی اور پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ بالکل، آپ جاذب کمپنی کی ڈیزائنر ہیں۔ آپ میری توقع کے برعکس کافی چھوٹی سی ہیں۔ ولید گردیزی کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ عجیب سی چمک تھی۔ اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی آج تک کی دیکھی گئی میلبورن کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ دوسرے لوگ یقیناً یہی سوچتے کہ جاذب کمپنی نے اس قدر خوبصورت لڑکی کی اگلی پارٹی کو پھنسانے کے لیے بھیجی ہوگی۔ تاہم اس کی آنکھوں سے جھانکتا مستقل عزم یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنے پیشے سے کس قدر سنجیدہ ہے۔ میں یونیورسٹی میں جاذب صاحب کی جونیئر تھی۔ ولید صاحب اگر آپ کو میرے ڈیزائنز مطمئن نہ کر سکے تو آپ کو حق ہے، مجھے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ میں بالکل بھی اس بات کو پرسنلی نہیں لوں گی۔ صبرین کانفیڈنٹ تھی، اس لیے پرسکون انداز میں بولی۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ عمر کا صلاحیت سے کوئی تعلق ہے۔ آپ خود بھی ینگ ہیں مسٹر ولید گردیزی صاحب۔ میں آپ سے اس بات پر بحث نہیں کر سکتا۔ ولید گردیزی نے اس کی بات پر ہولے سے مسکرایا۔ صبرین نے ان کی طرف اپنا کارڈ بڑھایا۔ ولید گردیزی نے کارڈ پر سرسری سی نظر دوڑائی تھی اور پھر اس کی نظریں کارڈ پر لکھے نام پر چپک گئیں۔ صبرین یزدانی۔ یہ نام پڑھ کر اس کے ذہن میں گھنٹی سی بجنے لگی۔ صبرین کا دل کسی انجانے خدشے کے تحت زور زور سے دھڑکنے لگا، اس خوف سے کہ ولید گردیزی نے بھی اس کے متعلق افواہیں سنی ہوں گی۔ تبھی جلدی سے کہا، یہ کافی عام نام ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران ہم ولا کا وزٹ بھی کر لیں گے۔ اس کی بات پر ولید گردیزی نے اسے پورے ولا کا وزٹ کروایا، ساتھ ہی صبرین پر اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ وہ اس ولا میں جم، تھیٹر، باسکٹ بال کورٹ اور انڈور سوئمنگ پول رکھنا چاہتا ہے۔ صبرین نے ان کی خواہشات بہت توجہ سے سنی اور سمجھ رہی تھی، کیونکہ لاشعوری طور پر اس کی خواہشات بھی اس سے ملتی جلتی سی تھیں۔ تبھی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس نے اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ڈیزائن بنا کر پیش کیا۔ ولید گردیزی نے ڈیزائن دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ڈھونڈنے سے بھی اسے ایک خامی بھی اس میں نظر نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں متاثر کن چمک لہرائی تھی۔ ڈیزائن ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا اس نے تصور کیا تھا۔ مس صبرین، آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں، ان ٹاپ کلاس کے ڈیزائنرز کی طرح جن سے میں آج تک ملا ہوں۔ آپ کا انڈور سوئمنگ پول والا کانسیپٹ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ بن جانے کے بعد اور بھی بہتر نظر آئے گا، صبرین نے اطمینان دلایا۔ یقیناً آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے۔ میں جلد از جلد تزئین و آرائش کا کام شروع کروانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ مجھ سے میرے آفس میں کسی وقت بھی مل سکتی ہیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ صبرین کی طرف بڑھایا۔ پریزیڈنٹ ٹرانسمیٹ کارپوریشن۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک دوسرا نیا دنیا کا سب سے امیر آدمی میلبورن میں داخل ہو گیا ہو۔
ولا سے نکلنے کے بعد اس نے آس پاس کے دیگر ولاس کا ڈیزائن چیک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ منٹ بعد ہی اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی لیگزس ان بڑے بڑے ولاس میں سے ایک میں داخل ہو رہی تھی۔ کیا یہ شہزام کی گاڑی تھی؟ کیا اس نے بھی یہاں ولا خریدا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک جانی پہچانی سی مردانہ آواز پر سمرین چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عزت اپنی لیمبورگینی کے پاس کھڑا اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ عام حالات میں سمرین یہاں سے ولا چیک کرتے ہی چلی جاتی، لیکن عزت سے اچانک ٹکراؤ پر قدرتی طور پر وہ چونکی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا تم اور آبش یہاں پر ولا خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ میں یہاں اپنے ماموں کا ولا چیک کرنے آیا تھا۔ ان کے ولا کو تزئین و آرائش کی ضرورت ہے۔ میں ان سے مل کر یہ پروجیکٹ آبش کے ساتھ ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ عزت بات کرتے ہوئے اس کے تاثرات بھی بغور جانچ رہا تھا۔ ایک طرف سمرین نے اپنے دل میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ سخت محنت کر کے اپنا کیریئر بنائے گی، دوسری طرف عزت کا پلان آبش کے سامنے شیخی بھگار کر اس کی ناز برداری کرنے کا تھا۔ حسب توقع جب اس نے دیکھا کہ کسی طرح اس کی بات پر سمرین کے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ کیا تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ اگر تم اب بھی میرے لیے پہلے جیسی بن جاؤ تب میں تم کو کچھ ریسورس فراہم کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ اس کے لفظوں میں چھپے مطلب پر سمرین نے چاہا کہ اس پر تھوک دے۔ اسے سخت گہرائیت آئی تھی۔ وہ واقعی اس شخص کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھی تھی عزت نہایت مہذب شخص ہے، لیکن وہ تو شہزام سے بھی گیا گزرا تھا۔ اب یہ ظاہر تھا کہ شہزام کی اس جگہ پر پراپرٹی ہے اور اپنے ولا کی تزئین و آرائش کے لیے وہ اپنی مرضی کی ڈیزائنر سلیکٹ کرنے کے فیصلے میں آزاد تھا۔ لیکن وہ یقیناً غصہ ہوتی اگر رینوویشن کا کام آبش کے ہاتھ میں دیا جاتا۔ آل رائٹ، تمہارے ماموں کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کمپنی کو سلیکٹ کرتا ہے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی پیٹھ پیچھے فیصلے سناتے پھرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان جائے۔ تمہاری حیثیت اس کی بیوی کے مقابل تو کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سمرین نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو شہزام کو اس بات پر قائل کر لے گی۔ سمرین دل میں ہنسی۔ عزت اس کی بات سن کر دنگ ہوا۔ تمہاری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے ماموں نے ابھی تک شادی نہیں کی تو ان کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ ویسے بھی ہمارے ریلیشن بہت خوشگوار ہیں، میں جو بھی کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ یقیناً، تو پھر اس سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اپنے مال کا وارث بنا سکتا ہے اور پھر دیکھنا کہ وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ عزت کا وجیحہ چہرہ غصہ و خفت سے سرخ ہو گیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ آنٹی صالحہ اور انکل جعفر نے تم کو اندھیری جگہ پر قید کر دیا تھا۔ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ عزت کے سخت جملوں نے سمرین کو جیسے اندر سے دو پارٹوں میں چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ نفرت جسے اس نے تھپک کر سلایا تھا سر اٹھانے لگی۔ عزت، کیا یہ تم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے؟ سمرین کو اس کے الفاظ پر سخت تعصب ہوا۔ تو کیا میں غلط ہوں؟ تم نے رپورٹرز کو بتایا کہ جعفر یزدانی نے تم کو اندھیری جگہ پر قید کیا تھا اور سخت ٹارچر کیا تھا، لیکن مجھے تو تم بالکل صحت مند نظر آ رہی ہو، بلکہ پہلے سے بھی اچھی حالت میں لگ رہی ہو۔ وہ مسلسل سمرین پر طنزیہ جملوں کے تیر برسا رہا تھا۔ تمہارے وجود کا ہونا واقعی میں یزدانی خاندان کی بدقسمتی ہے۔ کچھ جانتی ہو تمہارے اس بیان کے بعد سمٹ کمپنی کی ریپوٹیشن کس قدر برباد ہوئی ہے؟ ساتھ ہی اسٹاک پرائس بھی گر چکی ہے۔ کمپنی اپنی مارکیٹ ویلیو راتوں رات $2 بلین کھو چکی ہے۔ اصل بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں نے تم جیسے شخص کو چاہا۔ سمرین کی آنکھوں میں ایک آگ سی لپکی۔
دل چاہا سامنے کھڑے عقل کے اندھے کو جلا کر بھسم کر دے۔ خود کو مزید مشتعل ہونے سے بچانے کے لیے صبرین نے اپنے قدم واپس جانے کو اٹھائے۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی ہوگی کہ عزت نے یکدم بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ رک جاؤ، میں عابد سے اس ماہ کے آخر میں منگنی کر رہا ہوں۔ تم کو یہ فنکشن اٹینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ تم ہی تھی جس کی وجہ سے سمٹ کی ریپوٹیشن برباد ہوئی ہے۔ اب اس کو بچانے کی ذمہ داری بھی تم پر ہے، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ بےہودہ انسان، ہٹو میری نظروں کے سامنے سے۔ میرا سمٹ کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں، بھلے وہ دیوالیہ ہو جائے، سمجھے تم؟ اور تم، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے تم میں؟ ایک تو تم نے ہمارے رشتے کا مذاق بنا دیا اور اب بے شرمی سے منہ اٹھا کر مجھے اپنی منگنی پر انوائٹ کر رہے ہو۔ لعنت ہو عزت! صبرین سخت طیش میں آ گئی۔ لیکن ادھر عزت کو اس کے غصے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم تمہاری دادی کی 80ویں سالگرہ پر پارٹی منا رہے ہیں۔ اگر یاد ہو تو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی صحت بگڑ رہی ہے اور کون جانتا ہے کہ اب وہ کتنا عرصہ جیئیں۔ میرے خیال سے تم اپنی دادی سے اپنی یادگار ملاقات ضرور کرنا چاہو گی۔ عزت نے پینترا بدلا اور صبرین کی کمزوری کو ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اب انکار نہیں کرے گی۔ صبرین کا پورا وجود تناؤ کا شکار ہو گیا۔ اسے قتل کر دینے والی نظروں سے گھورتے ہوئے دانت پیسے۔ تم واقعی قابل نفرت ہو۔ یہ اسباب تم نے اپنے لیے خود پیدا کیے ہیں، اب بھگتو۔ عزت آرام سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی تعصب نہیں تھا سوائے طنز کے۔ ڈونٹ وری، میں وہاں پر آؤں گی۔ میں وہاں پر تمہارے ماموں شہزام کے ساتھ آؤں گی۔ میں تم کو تمہاری منگیتر کے ساتھ ہی برباد کروں گی۔ انتظار کرو، میں تمہارے ماموں کی ایسی تربیت کروں گی کہ وہ 100% میری ہی مانے گا۔ جب تک میں متفق نہیں ہوتی، آبش گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکے گی اور یہ سب تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا۔ بس دیکھتے رہو۔ صبرین نے غصے سے کہا اور کلائی چھڑوا کر انہیں قدموں پر واپس پلٹ گئی۔ پیچھے عزت اس کے عجیب و غریب دعویٰ پر ناسمجھی کے ساتھ کندھے اچکا کر اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، پھر پلٹ کر ولید گردیزی کے ولا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ولید گردیزی لان میں درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھا خاکے کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا تو خفیہ انداز میں خاکہ چھپایا۔ انکل، کیا آپ اپنے ولا کی تزئین و آرائش شروع کرنے والے ہیں؟ عزت نے ان کے ہاتھ میں خاکہ دیکھ لیا تھا اور اس کا چھپانا بھی اس کی نظروں سے مخفی نہیں رہا تھا، لیکن ابھی ان باتوں پر غور کرنے کا وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ کیا یہ تم نے اپنی نانی ماں سے سنا ہے؟ ولید نے جاننا چاہا۔ ہاں، عزت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کیونکہ زیادہ مصروف رہتے ہیں تو کیوں نہ اس مسئلے کو سمٹ پر چھوڑ دیں۔ آبش ایک اچھی ڈیزائنر ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ عزت کا لہجہ اور انداز چاپلوسانہ تھا۔ اس کی بات پر ولید گردیزی نے پرسوچ انداز میں پیشانی سہلائی اور جب بولا تو انداز جتانے والا تھا۔ عزت، میں سمٹ میں ڈیزائنرز کے بارے میں صرف 1 یا 2 چیزیں ہی جان پایا ہوں۔ ان کے ڈیزائن اسٹائل کافی لگژری اور روایتی سے ہیں اور میری ترجیحات کچھ منفرد ہیں۔ میں کافی عرصے سے بیرون ملک رہا ہوں، اسی لیے کچھ الگ اسٹائل کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی خواہشات کو سمٹ کمپنی تک پہنچائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حال ہی میں ان کی کمپنی کی ساکھ بہت متاثر ہوئی ہے۔ انکل، کیا آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ نہیں، ولید گردیزی نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اس کی بات مکمل رد کر دی۔ میں اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز پر اتفاق کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اپنے رہائشی علاقوں کے لیے اعلیٰ معیارات ہیں۔ میں عابد سے مل چکا ہوں اور ایمانداری کی بات ہے کہ اس کو بالکل بھی کوئی تجربہ نہیں ہے اور وہ بالکل بھی لیٹسٹ مٹیریلز اور ہائی ٹیک اپلائنسز کے بارے میں نہیں جانتی۔ وہ تو میرا ولا تباہ کر دے گی۔ ولید گردیزی کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ سختی کے تاثرات تھے۔ عزت ان کی بات پر کافی شرمساری محسوس کرنے لگا
آفٹر آل وہ اس کی منگیتر تھی جس کو وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ لیکن اس نے کلچر اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر پروجیکٹ تو بہترین کیا تھا۔ اب کہ عزت کا لہجہ اس کے عذر کی طرح کمزور سا تھا۔ یہ مت بھولو کہ وہ کس کی وجہ سے کامیاب ہوئی تھی۔ ولید گرتیزی کی آنکھوں میں جتاتی ہوئی سی چمک لہرائی اور لہجہ قدرے طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ سرور نے ہماری اس بات کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتے۔ ساتھ ہی ایک ناخوشگوار سا تاثر چہرے پر ابھرا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ راضی نہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ عزت کا دل مایوسی سے سکڑ کر سمٹا۔ اوہ رائٹ، کیا یہ اسکیچ ہے جو آپ نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا؟ کس ڈیزائنر نے بنایا ہے؟ میں صرف تجسس سے پوچھ رہا ہوں اور کوئی مطلب نہیں میرا۔ عزت نے اپنے ماموں کی آنکھوں میں اپنے سوال پوچھنے پر آئی ناگواری کو دیکھتے جلدی سے حلق تر کر کے بات سنبھالی تھی۔ جاذب طلحہ، یہ میرا ایبراڈ کا پرانا دوست ہے۔ اس نے حال ہی میں میلبورن میں اپنی فرینچائز کھولی ہے۔ ولید گردیزی نے اسکیچ اپنے بھانجے کی طرف بڑھایا۔ یہ نقشہ اس کی ایک ڈیزائنر نے بنایا ہے۔ اس نے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پورے 3000 مربع میٹر ولا کے لیے ایک اسکیچ تیار کیا۔ یہی نہیں بلکہ ساتھ میں ہر ڈیٹیل کا میری ترجیحات کے مطابق ذکر کیا۔ میں اس سے بہت حد تک مطمئن ہوں۔ ولید کے چہرے پر اطمینان جھلکا۔ صبرین، عزت اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا جب اس کی نظر اسکیچ کا تفصیلی جائزہ لیتی ہوئی نیچے کونے پر لکھے ڈیزائنر کے نام پر ٹک گئی۔ اسے کچھ دیر قبل صبرین کا خود سے ٹکراؤ یاد آیا تو وہ یہاں آئی تھی اس کے انکل کے ولا کا اسکیچ بنانے کے لیے۔ یپ، یہ وہی ہے۔ انکل، آپ اسے ہائر نہیں کر سکتے، عزت نے احمقانہ انداز میں کہا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ انکل جعفر یزدانی کی چھوٹی بیٹی ہے۔ مجھ سے بچپن سے منسوب تھی اور اچھی دوستی بھی تھی، لیکن پھر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کافی بدنام ہو گئی۔ اس نے نہ صرف دوسرے کا کام چوری کیا بلکہ اپنے والدین کی ساکھ پر بھی دھبا لگا دیا۔ اس کی بات نے ولید گردیزی کو قدرے حیران کیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ یہ نام اسے شروع سے ہی جانا پہچانا سا لگا تھا۔ ساتھ ہی صبرین کے حسن اور شائستہ رویے کو یاد کر کے وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ دل و ذہن نے بے اختیار عزت کے خیالات کی نفی کر دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو دوسرے کا کام چوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے میں آج تک جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگوں سے مل چکا ہوں، مجھے اس لڑکی کی صلاحیتوں نے بہت متاثر کیا۔ بہت کم لوگ ایسی خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تم اس کے خلاف بلا وجہ کا بغض باندھے ہوئے ہو۔ ولید گردیزی کے لہجے میں صبرین کے لیے بہت ستائش تھی۔ آپ واقعی اسے نہیں سمجھے، عزت جھنجھلایا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا اپنا معافی ضمیر کس طرح بیان کرے۔ کیا تم نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ یہ کچھ عجیب ہے؟ جب کچھ عرصہ پہلے ہم میں فون پر بات ہوئی تھی تب تو تم اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے، اور اب تم اس کے ذکر سے ہی بیزار لگ رہے ہو۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ تم ہی تھے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ولید گردیزی عزت کے اس طرح صبرین سے چڑنے، بیزار ہونے پر حیران ہونے کے ساتھ متجسس بھی ہوا تھا۔ وہ واقعی حیران تھا کہ اگر یہ وہی صبرین تھی تو عزت اس کے خلاف کیوں ہے، اور اس نے ایسا کیا کیا ہے جو عزت اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کر رہا۔ ان کی بات سن کر عزت نے بے اختیار نظریں چرا لی۔ اس کے پاس اپنے ماموں کی غیر متوقع بات کی تردید کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے۔ اور اب بالکل اسی طرح تم آبش یزدانی کی صلاحیتوں پر فخر کر رہے ہو، لیکن مجھے تو اس لڑکی میں قابلیت نظر نہیں آئی۔ اگر حقیقت یہ نہ ہوتی کہ وہ یزدانی فیملی کی جانشین ہے تو میں اس جیسی لڑکی پر دوسری نظر بھی ڈالنا گوارا نہ کرتا۔
ولید گردیزی نے اس کے ہاتھ سے اسکیچ نکالا اور کرسی سے اٹھ کر بنا اسے دیکھے سیدھا اپنے رہائش کی طرف بڑھ گیا۔ جب تک عزت اپنا حوصلہ بحال کرتا، ولید گردیزی اس کی نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پیچھے عزت ناکام و نامراد سا ہاتھ ملتا رہ گیا، ورنہ اسے آج یقین تھا کہ ماموں کے ولا کی تزئین و آرائش کا پروجیکٹ آبش کو دلوا کر وہ آبش کی نظروں میں اپنے نمبر ضرور بڑھا سکتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، اس لیے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے۔ لیکن آج تو قسم سے ولید گردیزی کا منہ چومنے کا دل چاہ رہا تھا میرا، جیسے تاک تاک کر اس نے عزت کی ماشاءاللہ سے عزت افزائی کی ہے نا، میرا تو دل خوش کر دیا۔ کوئی تو ہے جو اللہ معاف کرے اس عزت منوس کے جو ہے نا منہ لگ سکتا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے اس کی سپاری وپاری دے دوں، اتنا کوئی زہر منوس انسان لگتا ہے مجھے یہ عزت۔ کوئی انسان اگر مجبوری میں فیصلہ کرتا ہے نا تو اس طرح سے اپنی محبت کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنموں پشتوں کا جو ہے نا وہ بدلے نکال رہا ہے عزت۔ بہرحال عزت اور آبش کا جب بھی رول آتا ہے نا مجھے وہ پڑھنا اتنا برا لگتا ہے، وائس ڈب کرنا اتنا برا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں مت۔ پورے ناول میں کوئی پہلا بندہ آیا ہے جس نے صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ صبرین کا صحیح معنوں میں ساتھ دیا ہے، جبکہ ابھی ولید گردیزی کو ملے ہوئے جو ہے نا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا صبرین سے۔ سب سے بڑی بات تو آپ بھول ہی گئے، سب سے بڑا ٹوئسٹ جو اب آیا ہے ناظرین اور حاضرین، ولید گردیزی اصل میں عزت کا ماموں ہے، شہزام سوری عزت کا ماموں نہیں ہے۔ اب فریہ کو کیوں کنفیوژن ہوئی اور اس نے اس گڑھے میں صبرین کو کیوں گرا دیا، یہ سب تو آگے جا کے ریویل، لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ شہزام سوری عزت کا ماموں نہیں ہے۔ عزت کا ماموں جو ہے وہ ہے ولید گردیزی، جو کہ اب اسٹوری میں انٹر ہوا ہے، اور ابھی تک بھی صبرین کو علم نہیں ہوا، جبکہ اتنا کلیئر ہنٹ وہاں کھڑے ہو کے اس کو مل گیا، اس کے باوجود بھی ڈفر صبرین کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ جی شہزام سوری جو ہے وہ عزت کا ماموں بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا جب صبرین کو پتہ چلے گا کہ شہزام سوری جو ہے وہ عزت کا ماموں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ معاف کرے عزت کی مامی بننے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ اب کیا ہوگا جب پتہ چلے گا کہ عزت کا ماموں تو ولید گردیزی ہے؟ اور جلدی سے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اچھے اچھے ریویوز دینے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے تھوڑی ہی دیر میں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔